अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से उन्वान बहुत बेहतरीन है शेख। सवाल ये है कि कई ज़माने से हम ये देखते हैं बचपन से कि ख़ास तौर पर ख़वातीन में बिदअत और गुमराही बहुत ज़्यादा है, और लाख समझाने के बाद भी वो लोग अपनी ही पर रहते और समझने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पर वसीला देखकर, यानी कि अगर हम वसीले की बात करते हैं, वसीले को लेकर ही अगर हम दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती। अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें तो वो लोग ये कहते हैं कि जिस तरीक़े से एक इंसान को बीमारी आई तो आप डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा रहे, डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ मांगने से आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही। उसी तरीक़े से अगर हमारे पास कोई परेशानी आए तो हम इन औलिया अल्लाह के पास गए तो हमारी हाजात, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, ये औलिया अल्लाह तक हमारी चीज़ पहुंचाते हैं। तो इन मसले में आपका क्या जवाब है ताकि ख़वातीन को अच्छे से ही समझ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन का सवाल है कि अक्सर औरतें यानी बिदाअत में मुब्तला होती हैं, और वसीले के ताल्लुक़ से सवाल है। सबसे पहले तो ये बात मारूफ़ और मशहूर है कि औरतों के अंदर, अक्सर औरतों में जहालत ज़्यादा पाई जाती है मर्दों के मुकाबले में। इसलिए आप दरगाहों पर देखेंगे कि ज़्यादातर वहाँ पर रहने वाली औरतें ही हैं। हाज़िरी औरतों को आती और बेहयाई के काम दरगाहों पर होते हैं, और वहाँ पर रहना या वहाँ पर कसरत से कब्रों के पास बैठना, ये तमाम के तमाम औरतों में जहालत है। जबकि इस्लाम में औरतों को कब्रों पर जाने से सख्ती से मना किया गया। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि लानतुल्लाहि ज़व्वारातिल क़ुबूर, कसरत से ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। तो इसी से उलमा ने कहा कि किसी भी औरत के लिए ये इजाज़त नहीं कि वो क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाए। जो हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि ये तुम्हें आखिरत को याद दिलाएगी। तो उलमा ने इस हदीस से कहा कि ये हदीस ख़ास है मर्दों के लिए, औरतें इसमें शामिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई जो कब्रों की ज़ियारत करती है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी औरत का किसी कब्र के पास से गुज़र हो तो फिर वहाँ पर उस औरत को चाहिए कि वो कब्र के हक़ में दुआ करते हुए, सलाम करते हुए गुज़र जाए। सलामु अलैकुम या अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकुन नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये मसनून तरीक़ा है, दुआ करते हुए गुज़र जाए। लेकिन मुस्तकिल ज़ियारत की नीयत से अगर कोई औरत कब्र पर जाती है तो फिर वो अल्लाह की जानिब से लानत ही है। तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि अगर इंसान बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है? उसे चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ कर ले तो उसे शिफा मिल जाएगी। यकीनन हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं। हमारा अकीदा भी यही है कि कोई डॉक्टर हमें शिफा नहीं दे सकता। जब तक अल्लाह ताला हमारे हक़ में शिफा ना रखे, हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, माहिरीन के पास चले जाएं, वो हमें शिफा नहीं दे सकता। शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। और यही अकीदे की दावत कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ी, कहा कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो किसी इंसान से जैसे डॉक्टर है तो उसकी तरफ रुजू करना यह खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में से है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा एक हदीस में कि तुम अपने बीमारियों का इलाज करो, अपने बीमारियों का इलाज कराओ, बशर्त ये कि वो इलाज शिरक ना हो, यानी शिरकिया तरीक़े से इलाज करने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। और ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर आप पर दम किया। जब आप पर सहर हुआ, जादू हुआ,
تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا، یہ بھی علاج ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شہد میں علاج ہے، یعنی پیٹ کے درد کا علاج، اور بھی بہت سے بیمار شفا بھی شہد کے اندر شفا ہے، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، اسی طرح رقیہ شریعہ میں بھی شفا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی علاج ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، زندہ انسان، مردہ انسان نہیں، زندہ انسان اگر ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یہی تعلیمات کتاب و سنت کی ہے۔ جو لوگ انتقال کیے ہوئے ان انتقال ہوئے صاحب قبر سے جا کر شفا طلب کرتے ہیں یا انہیں وسیلہ بناتے ہیں، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر دعا کی، شفا طلب کی، رزق طلب کیا، ان کے نام کی نظر و نیاز کی؟ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، جو لوگ وسیلہ بناتے ہیں وہ لوگ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ اگر کسی سی ایم سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اس کے ماتحت لوگوں سے ملاقات کرنا پڑے گا، تبھی آپ جا کر سی ایم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ وسیلہ بنائیں، سی ایم تک پہنچنے کے لیے آپ نے وسیلہ بنایا، تو اسی طرح ہم بھی دعاؤں میں ولی کو وسیلہ بناتے ہیں، نبی کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری فریاد، ہماری ضروریات اللہ تک پہنچا دے۔ اور ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر فرسٹ فلور پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کا سہارا لیتے ہیں، یہ سیڑھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تم نے وسیلہ کیوں لیا؟ ڈائریکٹ فرسٹ فلور پر چڑھے جاتے۔ تو یہ دنیا کی مثالیں لوگ دین میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے کہ سی ایم ہماری حالات، ہماری حاجات اور ہماری ضروریت سے واقف نہیں ہے۔ سی ایم کو جا کر بتلانا پڑے گا کہ فلاں بندہ، فلاں انسان ضرورت مند ہے، وہ آپ کی مدد چاہ رہا ہے، تب اسے معلوم ہوگا کہ اچھا فلاں بندہ مجھ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے علم ہوگا تو وہ آ کر مدد کرے گا، کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہم سے غافل ہے کہ اسے اپنی حاجت سنانے کے لیے کسی اور کا وسیلہ یا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین اور باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، تمہیں کیا ضروریت تھے، کیا ضروریات تمہارے، کیا حاجات تمہارے، کیا مشاکل تمہارے ساتھ ہے، یہ ہمارے رب کو ہم سے زیادہ ہمیں اس سے معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ میں تمہارے شہرک کے بھی بالکل قریب ہوں، یعنی علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جیسے ہم نے ابھی سنا اور پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے بندوں کے بالکل قریب ہے۔ اور ہم نے ابھی آیت بھی پڑھی، اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو، یعنی دعا کو قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی پکار کو، یعنی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ بندوں کی ضروریات اور حاجات کو کسی کے وسیلے سے سنے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی حاجات کو، ضروریات کو جانتا ہے اور انہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے۔ تو جو لوگ انتقال کیے ہوئے شخص سے یا اس کا وسیلہ بناتے ہیں، بالکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی اور ایک دلیل صحیح بخاری میں
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ہیں، وہ صحابہ میں سب سے بزرگ تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو میدان میں جمع کیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور تمام صحابہ نے اس دعا پر آمین کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان زندہ تھے تو ہم ان سے دعائیں کراتے تھے اور آپ بارش نازل کرتے تھے. اب چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہیں ہے، اس لیے ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا، لہٰذا تو ہماری دعا قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور بارش نازل ہو گئی. یہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنانے سے مراد یہ نہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وسیلہ بنایا، نہیں، بلکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا. یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے جاتے اور صحابہ آمین کہتے جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے. اور اگر چاہتے وسیلہ تلاش کرنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے اور ان سے وسیلہ تلاش کرتے. چونکہ یہ بات معروف تھی صحابہ میں کہ انتقال کیے ہوئے شخص سے وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کے لیے کہا، آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی صحابہ کا منہج بھی، طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ کسی انسان سے جو انتقال کر چکا ہے وہ اس سے وسیلہ نہیں، اس سے دعائیں نہیں کرتے تھے یا نہ اس کو وسیلہ بناتے تھے. اور حتیٰ کہ اگر کوئی انسان زندہ بھی ہو اور اس سے وہ طلب کیا جائے جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا، تبھی بھی یہ حرام ہے. مثلا کوئی زندہ ولی سے جا کر کہے کہ مجھے اولاد دو، مجھے شفا دو، میری مصیبت دور کرو، مجھے صحت دو. اگر کوئی کسی زندہ انسان سے بھی یہ دعا کراتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. شفا دینا، صحت دینا، بیماری سے دور کرنا، اولاد کے دینا، رزق دینا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. کسی انسان سے جو زندہ ہے وہ اس کا قادر نہیں ہے، اس پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے مانگنا جائز نہیں ہے. جو انسان انتقال کر چکا ہے وہ تو کسی بھی معاملے میں اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہمارا محتاج ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. الا ولد صالح، یعنی نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرے، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جو وہ چھوڑ کر گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور صدقۃ جاریۃ، یا پھر ایسا صدقہ جاریہ جو اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیا. تو یہ تین اعمال کی وجہ سے اس کے نام حق میں، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو انسان جب انتقال کرتا ہے تو زندوں کا محتاج ہو جاتا ہے، نہ کہ زندے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں. آپ وسیلہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کا وسیلہ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غار والوں کا قصہ سنایا کہ تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے نام اعمال کا وسیلہ لیا. ایک نے کہا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا اور انہیں دودھ پیش کیا، وہ لوگ سو گئے تو میں اپنے بچوں کو نہ پلا کر ان کے اٹھنے کا انتظار کیا. اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس سے نجات دے. وہ پہاڑ ہٹ گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص کام کرتا تھا، وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلے گیا، وہ ایک کئی مدت کے بعد آیا، میں نے اس کے مال سے بہت سے جانور بنا لیے، اور جب وہ آیا اس سے مجھ سے سوال کیا تو میں نے تمام کا تمام اسے دے دیا. وہ سارا کا سارا جانور لے کر چلے گیا اور مجھے کوئی چیز نہیں چھوڑی. یا اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس سے نجات دے. وہ پتھر اور ہٹ گیا. اور پھر تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ایک خلیری بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور میں اس سے برائی کا ارادہ کرتا تھا، وہ کسی حاجت کی وجہ سے میرے پاس آئی تو میں نے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے یہ کہا کہ میرے ساتھ زنا کر، اور میں اس پر قادر آ گیا. قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ جمع کر لیتا، لیکن اس لڑکی نے کہا، اس اللہ والی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور حرام طریقے سے میری شرمگاہ کو برباد نہ کر، میری شرمگاہ کو استعمال نہ کر. جب اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر تو میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا. یا اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے
ہمیں یہاں سے نجات دے، وہ پتھر پورا ہٹ گیا اور تینوں نکل گئے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ لیجیے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجیے، کسی زندہ انسان سے دعا کرائیے، یعنی وہ انسان جو کتاب و سنت کا پابند ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، ایسے شخص سے آپ دعا کرا سکتے، یہ وسیلہ ہے، یعنی اس کی دعا کو وسیلہ بنا سکتے، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ نے کرایا۔ تو کسی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ انتقال کر چکے انہیں وسیلہ بنانا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے، قرآن سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ایسے اعمال سے مسلمانوں کو، عورتوں کو، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علیہ نبی وسلم۔